अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की तफसीर का 9वां रुकू। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ़सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया और तुम उसमें आपस में झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे खुदा उसको जाहिर करने वाला था। और तो हमने कहा कि उस बैल का कोई टुकड़ा मकतूल को मारो, इस तरह खुदा मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। तो नाज़रीन, इसकी तफसीर जो है पिछले वाले रुकू में बयान कर दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसमें ये वाली आयत की भी तफसीर है। आगे वाली आयत है सुम्मा क़सत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाहि वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज़ ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं, उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं और खुदा तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं। तो इसकी तफसीर ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान के दिल की मिसाल जो है वो पत्थर से दी है। ज़मीन, पथरीली जो रेती ज़मीन होती है उसके मुताबिक जो है इंसान के दिल है, अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी है कि जैसे कि एक ज़मीन होती है, तो एक ज़मीन तो वो होती है कि जब उस पर बारिश बरसती है तो उसमें से गल्ला, खेती और फूल, सब चीज़, पेड़ पौधे सब निकल जाते हैं, वो नर्म ज़मीन जो होती है। और एक ज़मीन वो होती है जो चटियल मैदान होती है कि उस पर कितनी ही बारिश बरसे, कितना ही पानी बरसे, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर वो जाती नहीं है बारिश, और वो जो है ऊपर से पानी बह जाता है, तो उसके अंदर से कुछ नहीं उगता। और एक वो ज़मीन है जिसके अंदर से बारिश बरसते ही तमाम चीज़ें उग जाती हैं, नई नई चीज़ें निकलती हैं, फसलें निकलती हैं। तो बहनों, उसमें जो है अल्लाह ताला ने इंसान के दिल की मिसाल जो है उस ज़मीन से दी है कि इंसान के बाज़ लोगों के दिल तो ऐसे होते हैं कि उनके दिल के अंदर हर बात उतर जाती है, दीन की बात को वो समझ जाते हैं और अपने दिल में उतार लेते हैं। और बाज़ दिल ऐसे होते हैं कि वो जो है चटियल मैदान जो ज़मीन होती है, उसकी बंजर ज़मीन जो होती है उसकी तरह होते हैं बाज़ लोगों के दिल कि उनके दिलों पर कोई बात असर नहीं करती, कितनी भी उन्हें नसीहत कर लो, कितना भी उन्हें समझा लो, लेकिन उनका दिल जो है वो पत्थर ही रहता है, कर्रा पत्थर ही रहता है। तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर दी है। और बाज़ ऐसे दिल होते हैं कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है और अल्लाह ताला जो है उनके दिलों को मोम की तरह नर्म बनाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो देखो ये मिसाल दी है कि पत्थर जो था वो एक में तो से तो नहरें और नदियाँ और फूल फल सब चीज़ें निकल जाती हैं, चश्मे निकल जाते हैं, लेकिन एक ज़मीन से जो इतनी पथरीली होती रहती, चटियल मैदान होती है, उसमें से कुछ नहीं निकलता। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिल बनाए हैं, किसी के दिल में बात असर कर जाती है, किसी के दिल पे असर नहीं करती। तो उसी की मिसाल है। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून का मतलब ये है कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो तुम करते हो, यानी जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला को सब मालूम है, सब मालूम है। आगे आयत है अफ़ततमऊना युमिनु क़द लकुम क़द वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि ज़ालिका मा क़लूहु व हुम यअलमून। तो मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे कायल हो जाएंगे? उनमें से कुछ लोग कलाम खुदा को सुनते फिर जानबूझकर बदल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप जो है अल्लाह ताला ने तफसीर इसकी एक फरमाई है कि अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि आप इस उम्मीद पर बैठे हैं कि यहूदी आपके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। अरे इनकी हालत तो ये है कि जो 70 आदमियों की जमात मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, वो हज़रत मूसा के कलाम इलाही को पढ़ने के मतलब कलाम इलाही को सुन भी रहे थे और पता भी था कि मूसा अलैहिस्सलाम जाकर लेकर आए हैं, मगर फिर भी ये लोग इस कलाम को बदल रहे थे और इसके बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं ला रहे थे। मतलब इतने कट्टर दिल होते हैं इन लोगों के कि मतलब हमारे नबी जो है ये उम्मीद लगाया करते थे कि ये ईमान लेकर आ जाएं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ अपने नबी को बता रहा है, अपने नबी को खबर दे रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है अल्लाह ताला
کہ آپ یہ امید مت لگائیے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تو اتنی ظالم قوم ہے اور اتنی کٹر قوم ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے سامنے تورات لے کر آئے 40 دن میں کوہ طور پر جا کر، جو پچھلے واقعے میں نے آپ کو بتایا، پچھلی آیتوں میں اس کا واقعہ آیا ہے۔ تو جب بھی ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور یقین نہیں کیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ آپ کے اوپر کیسے لے کر آ جائیں گے؟ اور یہ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم اس کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو اب یہودیوں میں سے جو لوگ منافقین یا نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور جماعت صحابہ سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے نبی پر ایمان لائے اور ان کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اور جب یہ نچلے طبقے کے لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سردار جب ان سے پوچھتے کہ کیا تم حضور اور آپ کے صحابہ کے پاس وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں رسول کے مطابق اور ان کے اوصاف کے مطابق بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھگڑے، کیا تمہارے اندر بالکل بھی عقل نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہودیوں کے، جو نچلے طبقے کے لوگ تھے، کہ جب ہمارے اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہماری تورات میں تو بہت سی صفات ہم تمہارے نبی کی بیان کر دی گئی تھیں، اور انہی کے مطابق جو ہے ہم مطلب اپنی کتاب کے مطابق ہم سوچ رہے ہیں کہ یہی ہوں گے تمہارے نبی اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سردار انہیں ڈانٹ لگا دیتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ تم اپنی تورات کی باتیں انہیں جا کر بتاتے ہو، اور تمہیں عقل نہیں کہ مطلب قبیلہ قریش میں سے تم نبی آئے گا اس پر یقین کرتے ہو، بلکہ ہماری قبیلے میں سے آئے گا جو نبی آئے گا۔ مطلب انہیں یہ گھمنڈ تھا کہ اب تک جتنے نبی آئے ہمارے قوم میں سے آئے، یہودیوں میں آئے، لیکن اب جو نبی آئیں گے مطلب آخری نبی جو ہیں وہ بھی ہماری اس میں سے ہی آئیں گے، تو اس وجہ سے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ قبیلہ قریش کے تھے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بات فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی چھپا رہے ہو نا، جتنی باتیں تم آپس میں کر رہے ہو، سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو بتا دیتا ہے اور رسول اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور ایک اس کا شان نزول یہ ہے، مطلب ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریظہ کے دن یہودیوں کے قلعے کے نیچے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے بندر اور خنزیروں کے بھائیوں اور اے بتوں کے پجاریوں، یہ سن کر وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ محمد کو ان باتوں کے متعلق کس نے بتایا؟ یہ باتیں تم لوگوں نے ہی بتائیں، مطلب اپنے لوگوں میں ہی وہ باتیں کرنے لگے کہ تم لوگوں نے بتائی ہوں گی، کیا ان باتوں کو آگے بیان کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں اتارا ہے تاکہ ان کے لیے تمہارے خلاف ایک دلیل قائم ہو جائے؟ مطلب وہ آپس میں جھگڑنے لگے، اپنے جو نچلے طبقے کے لوگ تھے ان سے یہ کہنے لگے کہ تم نے ہی بتایا ہوگا، جو انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جو پرخ تھے یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا تھے پرانے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا۔ آپ نے اگر سنی ہو پچھلی ویڈیو تو اس میں سب بتایا گیا ہے کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان سے یہ کہا کہ بندر و خنزیر کے بھائیوں، تو یہ آپس میں سوچنے لگے کہ انہیں کس نے بتا دیا؟ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، آگے آیت ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے۔ ومن امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم ما یکسبون۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت
حاصل کریں، اور ان پر افسوس اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور ان پر افسوس ہے اس لیے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل لقد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده وهم يقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں جو برے کام کریں اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے، ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ تو ان اوپر والی آیت کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے والی جو آیت ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں بعض تو ایسے لوگ ہیں جو نہ اچھی طریقے سے تورات پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، اور وہ بے اصل کی باتیں بناتے رہتے ہیں، اپنے سردار جیسے انہیں سمجھاتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، اور لہٰذا ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے اوصاف اور آپ کی صفات کو اپنی کتاب میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ آیت شریفہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ والی آیت فویل للذین یکتبون والی جو آیت ہے یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہاں پر یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، تو فرمایا کہ آیت شریفہ یہودی علماء کے بارے میں ہے۔ انہوں نے تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی پائی تھی کہ آپ سرمگی آنکھیں والے ہوں گے، درمیانے قد والے ہوں گے اور خوبصورت چہرے والے ہوں گے، اور آپ کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے اور نہ بالکل ٹیڑھے ہوں گے۔ یہودیوں نے حسد اور بغض اور دشمنی میں اس صفت کو مٹا کر وہاں پر یہ لکھ دیا کہ آپ بڑے قد، نیلی آنکھوں والے اور سیدھے بالوں والے ہوں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بدل دیا، یعنی ہماری نبی کی جو صفات ان کی کتاب میں نازل کی گئی تھیں وہ سب بدل دیں، تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ اور آگے جو یہ آیت ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ 40 دن کے برابر ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، جن 40 دنوں میں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم نے اپنے دعوے پر اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، یعنی کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپنے پاس سے باتیں بنایا کرتے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں 40 دن آگ چھوئے گی جہنم کی جب ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ یہ واقعہ بچڑے والا واقعہ بھی آپ کو پچھلی رکوع میں نے بتا دیا ہے، اور آپ پچھلی ویڈیو اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو یہ واقعہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے جب بچڑا بنا لیا تھا، ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے، تو اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بس جب تک ہم نے 40 دن تک عبادت کی تھی جب تک ہمیں آگ جہنم کی جلائی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور اس کے شرک میں ہی وہ مر گیا ہوگا تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی اور نہ کبھی باہر نکالے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں آگے والی آیت میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ایسے لوگ جنت میں رہیں گے، نہ وہاں ان کو موت آئے گی نہ ہی وہاں سے باہر نکالے جائیں گے، یعنی جو جس حالت میں مرے گا تو اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اب کوئی شرک کرے گا، یا چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی اور کو خدا مانے گا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو وہاں جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ایمان والا جو ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری سے زندگی گزار کر چلے جائے گا تو اس کو جو ہے جنت ملے گی اور وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ تو ہمارا آج کا رکوع ماشاءاللہ سے پورا ہو گیا ہے، اور امید ہے آپ کو پورا رکوع سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تفسیر کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوستوں کو، اپنی جتنے بھی جان پہچان والے ہیں سب کو تفسیر کے بارے میں بتائیے، بہت آسان الفاظ میں تفسیر سیکھ لیجئے، اور اللہ سے سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ساتھ میں ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔